चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल पार्ट 15। पिछले एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे आपने देखा था कि साद की जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही साबित हुई थी और उसकी अम्मा जो कि अपने बेटे पे बहुत भरोसा करती थी उनका एतमाद कैसे चूर चूर हुआ और उसका सबूत लेके आया था हादी अपनी शर्ट पर। अब साद तो बख्शने वालों में से था नहीं। जैसे ही हादी कमरे में गया तो वो पीछे उसके भागते हुए आया और अब वो दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन हादी ने वो शर्ट लॉकर में छुपा दी और उसे लॉक कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी चीज उसके हाथ लगे जिसका वो इश्तिहार बना दे। लेकिन फिर भी साद ने खूब मिर्च मसाला लगाकर अपनी माँ और अपने बाप को हादी के कारनामे सुनाए और अब वो अच्छे खासे खफा थे हादी से। लेकिन हादी घुमा फिरा के तो बातें करने वालों में से नहीं था। उसने भी दो टोक अंदाज में अपने वालिदैन से बात की। तो आइए जानते हैं कि इस सीन में क्या होने वाला है। हुआ कुछ यूं कि हादी अब लाउंज में सर झुकाए बैठा था और सामने ही साद भी था, राश्ता बेगम और ज़ीशान साहब भी थे और सभी उस पर नजरें जमाए बैठे थे जैसे चोर की चोरी पकड़ी जा चुकी हो। ज़ीशान साहब घर में जैसे ही दाखिल हुए तो साद के कहकहों और राश्ता बेगम की संजीदगी ने उनका इस्तकबाल किया था और उनके पूछने पर कि क्या हुआ, साद के इशारों को नजरअंदाज करके राश्ता बेगम ने तो उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। माए चाहे जितनी मर्जी भी बच्चों की गलतियों पे पर्दा डाले, लेकिन जहां तरबियत और इस तरह के संगीन मसाइल सामने आती हैं ना तो माए जाके सीधा वालिदे मोहतरम को सब सच बता देती हैं और यहां भी हादी की मदर ने ऐसा ही किया। और जब अब उन्हें पता चल ही चुका था तो साद भी पीछे ना हटा। उसने भी खूब मिर्च मसाला लगाकर सिचुएशन बयान की। लेकिन अब वो लड़की कौन थी ये अभी भी एक राज था। अब जब हादी उनके सामने आकर बैठा तो ज़ीशान साहब ने उससे कहा कि हाँ बरखुरदार, अब खुद ही बता दो ना तुम कि ये सब क्या है, या फिर मैं मिलिट्री वाले तरीके से ही पूछूं तुमसे। वो संजीदगी से अपने इस बेटे को देख रहे थे और हादी ने भी संजीदगी से जवाब दिया कि पापा ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उसे अब साद पर शदीद गुस्सा आ रहा था जिसने उन्हें पता नहीं क्या कुछ बता दिया था और अब वो हादी की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन ज़ीशान साहब अब भी संजीदगी से बोले और उन्होंने कहा, मैंने तुमसे सफाई नहीं सच्चाई मांगी है। अब हादी ने गहरा सांस लिया, खुद को रिलैक्स किया और फिर सर उठाकर बारी बारी उन तीनों को देखा। फिर आंखें बंद करके एक बार फिर गहरा सांस लिया और फिर आंखें बंद करके एक ही सांस में बोल पड़ा, मैं माहीन से शादी करना चाहता हूं। और वहां मौजूद हर शख्स के लिए उसका यह जवाब बहुत ही गैर मुतवक्के था। और यहां पे आती है शम्सा इकबाल की पोइट्री पाकीज़ा मोहब्बत के बारे में। कहती हैं कि मोहब्बत मेरी इतनी पाकीज़ा है कि रब भी ये चाहता है कि ये ता क़यामत कायम रहे। वो चाहता है कि मोहब्बत में बंधे इन दो दिलों को अपने पसंदीदा रिश्ते में बांध दे, एक शरई रिश्ते में। और इस मोहब्बत को कामिल करते
ایسے نہیں جیسے ہیر اور رانجھا لیلا اور مجنو تھے، نہیں، بلکہ ایسے جیسے حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام تھے۔ بالکل ایسے جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سبحان اللہ۔ اور یوں میری پاکیزہ محبت امر ہو جائے تو پھر میری نیکیوں کا ثمر ہو جائے۔ جی جناب، میں ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہادی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہاں موجود ہر شخص کے لیے ہی غیر متوقع تھے۔ سب سے پہلے تو ذیشان صاحب اور پھر ان کی پیروی میں سعد بھی کھڑا ہوا تھا، اور ان کے چہرے سے ان کے خیالات تک پہنچنا اس وقت تو ہادی کو مشکل لگ رہا تھا۔ اور ذیشان صاحب کی سنجیدہ سی آواز گونجی کہ تمہاری شرٹ پہ لگے ہوئے جو لپسٹک کے نشان تھے وہ کس کے تھے ہادی؟ اور اب تو سعد کے بھی اعصاب تنے ہوئے تھے۔ پاپا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ غلطی سے مجھ سے ٹکرا گئی تھی اور اس وقت ہی بس یہ۔ اب اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا، ہادی کے اس جواب پر دونوں یعنی کہ سعد اور اس کے پاپا کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور اب سنجیدگی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ اور اس کے بعد وہ دونوں ہی بیٹھ گئے اور ذیشان صاحب نے کہا کہ اچھا تو یہ بات ہے، ہاں پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سعد کے لیے تو یہ بات واقعی غیر یقینی تھی کہ ماہین کے لپسٹک کے نشان ہادی کی شرٹ پر بھی ہو سکتے تھے، لیکن اب جو اس نے وضاحت دی تھی اس پر سعد بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ ہاں غلطی سے ٹکر ہو گئی ہوگی۔ اب ذیشان صاحب مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے اور اسے کہنے لگے کہ کیا واقعی تمہیں وہ پسند ہے؟ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے اور مجھے گھما پھرا کر تو بات کرنی نہیں آتی، اس لیے بس وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں شرعی طریقے سے اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولا گویا کسی گناہ کا اعتراف کر رہا ہو۔ بچہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، باپ کے سامنے ایسی باتوں پر کتراتا ضرور ہے۔ اور سعد نے جیسے ہی دیکھا کہ حالات تو بڑے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور خوشگوار ہوتے جا رہے ہیں تو فوراً اس نے تیلی لگانے کی کوشش کی اور کہا ارے 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 دیکھ لیں اپنے فما بدار بیٹے کے کارنامے اور کریں ان پر اندھا اعتماد، دیکھیں کیسے تار تار کر دیا انہوں نے آپ کا اعتماد۔ سعد نے پاس بیٹھی راشدہ بیگم کو چھیڑا جو اب تک خاموش تھی، اور ہادی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور سعد منتظر تھا کہ کب وہ ہادی کی کلاس لیں۔ اب انہوں نے بھی ایک نظر ہادی کو دیکھا اور پھر سعد کی طرف مڑی۔ سعد بیٹا، میں نے اس کے لیے پہلے ہی ماہی کو پسند کیا ہوا تھا، اس نے تو انجانے میں بھی میری پسند کی لاج رکھی ہے۔ اور ان کی اس بات پر ہادی نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ سعد منہ پھلا کر خفگی سے بولا کہ مجھے پتا تھا آپ بھائی کا ہی ساتھ دیں گی ماما، چاہے وہ کسی بھی لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر گھر کیوں نہ لے آئیں، ساتھ تو آپ نے انہی کا دینا ہے۔ اور یہ پاپا تو مجھ پر ایسے نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کسی پارٹی میں بھی اگر مجھے لڑکیوں سے بات کرنی پڑے تو مجھے پہلے دیکھنا پڑتا ہے آس پاس کہ کوئی ان کا جاسوس موجود ہی نہ ہو۔ اور ادھر بھائی کو اتنی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ لوگوں نے۔ اور اس کی اس بات پر سبھی مسکرا دیے تھے۔ پھر ذیشان صاحب نے کہا ہاں تو بیگم صاحبہ پھر کب چلیں ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر؟ ذیشان صاحب نے راشدہ بیگم سے پوچھا۔
تو وہ کہنے لگی کہ کل ہی چلتے ہیں نا, بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ حیدر سے بھی مشورہ کر لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا. وہ اپنا پروگرام ترتیب دیتے ہوئے بولی, اور حیدر کے نام پر تو ہادی ٹھٹکا. کہیں حیدر برا ہی نہ منا لے یا پھر کچھ غلط ہی نہ سمجھ لے, اس نے دل ہی دل میں سوچا. اور ساتھ صاحب جو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہادی کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہنے لگے کہ ارے ارے حیدر بھائی ایسے نہیں ہیں, وہ دوست آپ کے ہیں پر بھائی میرے بھی تو ہیں نا. آپ انہیں ماہی آپی کے بھائی کے بجائے نا اپنے دوست کی نظر سے دیکھیں. یقین مانے وہ کچھ بھی غلط نہیں سوچیں گے آپ کے بارے میں. ہاں, سعد نے گویا اس کے خیالات پڑھ کر اسے تسلی دی تھی, اور ہادی سعد کی بات پر مسکرا دیا تھا, اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے ماہین اور دعا سے. ماہین اور دعا کال پہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک ماہین دعا سے ایک سوال پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا, کبھی کسی کو دیکھ کر تمہاری دھڑکن دگنی رفتار سے چلی ہے؟ ایسا ہوا ہے کیا کبھی تمہارے ساتھ؟ ماہین دعا سے کال پر بات کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی. تمہارے بھائی کو ویسے تو ایسی کوئی رومانٹک بات کرنے کا وقت ملتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب وہ صرف مجھے دیکھ بھی لینا تو مجھے تو لگتا ہے کہ میری دھڑکن نہ بے لگام ہو کر دوڑنے لگی ہے. وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی. اور یہ جو دل کا دھڑکنا ہوتا ہے نا, یہ اشارہ ہوتا ہے دل کا کہ دیکھو اس مکین نے دل میں قدم رکھ لیا ہے, اور دل کی سرزمین پر اس کے قدم اب پڑ چکے ہیں. تبھی ماہین حیرت سے دعا سے پوچھنے لگی کہ کیا یہ سب محبت میں ہوتا ہے؟ اور دعا نے مشکوک انداز میں اس سے پوچھا کہ آج خیریت تو ہے نا, تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اور اس نے پوری ایمانداری سے اپنی اکلوتی دوست دعا سے دل کا حال بیان کیا اور کہنے لگی, دعا میرا دل بھی ایسے ہی دھڑکنے لگا ہے, تو کیا مجھے بھی محبت ہو گئی ہے؟ او مائی گاڈ, دعا خوشی سے چیخی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ اور پھر ماہین بڑی بے بسی سے بولی کہ یہ تو نہیں پتا مجھے, لیکن ہاں مجھے لگتا ہے کہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہتا اسے دیکھ کر. مجھے بس وہ اچھا ہی لگتا ہے, لیکن میرا یہ دل. ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ دعا کا تجسس بڑھا اور اس نے کہا کہ اچھا چھوڑو نا, یہ بتاؤ کہ ہے کون؟ دعا کے تو لہجے میں تجسس بڑھ ہی رہا تھا, اور ماہی اٹکتے ہوئے بولی, ہادی. اور اس کا دل ایک بار پھر دھڑکا تھا اس شخص کے نام پر, اور دعا نے زیر لب دہرایا اس کا نام, ہادی. اللہ, یعنی کہ ہادی بھائی. ماہین, تمہیں ہادی بھائی سے محبت ہو گئی ہے؟ اور دعا کی تو خوشی اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی, اور وہ خفگی سے بولی کہ میں نے ایسا نہیں کہا کہ محبت ہو گئی ہے. ارے ماہی, میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں. تمہارے لیے نا ہادی بھائی سے زیادہ اچھا لڑکا کوئی تھا ہی نہیں میری نظر میں. دعا نے اس سے کہا, دعا وہ مجھے صرف اچھے لگتے ہیں, مجھے نہیں پتا محبت کا. لیکن جب اس کے دل پر ہاتھ رکھ کے میں نے اس کی دھڑکن محسوس کی تھی نا, تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے, گردے شوقت تھم جائے اور میں اس دل کا دھڑکنا محسوس کروں. وہ جب مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی بہت خوبصورت ہوں. وہ جب ہنستے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا بہت خوبصورت ہے.
ان کی چمکتی آنکھیں، میں چاہتی ہوں کہ بس میں انہیں دیکھوں اور جی بھر کے دیکھوں ایک بار، مگر جب بھی وہ مجھے دیکھتے ہیں نا تو میں ان سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ اور دعا جس کا ہر ریاکشن ایکسٹریم لیول پہ ہو، رونے پہ آتی ہے تو بہت روتی ہے اور ہنسنے پہ آتی ہے تو بہت ہنستی ہے، کہنے لگی اللہ اللہ ماہی، تم تو واقعی ان کی محبت میں پوری طرح سے ڈوب چکی ہو۔ یہ سب محبت، یہ ماہی، یہ سب محبت ہی ہے۔ اور دعا مسکرا کر بولی اور پھر کہنے لگی کہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتی اس وقت۔ ہادی بھائی جیسے آفیسر سے محبت کسی کو بھی ہو سکتی ہے ماہی۔ اور پھر لفظ آرمی آفیسر پر وہ ٹھٹکی تھی، لیکن دعا ایک آرمی آفیسر سے میں کیسے محبت کر سکتی ہوں بھلا؟ اور ماہین کے اگلے الفاظ پر دعا اپنے کہے ہوئے جملے پر پچھتائی۔ ماہی محبت پوچھ کر نہیں ہوتی اور نہ ہی سوچ کر ہوتی ہے، یہ تو ایک پاک جذبہ ہے جو وحی کی صورت میں دل پر نازل ہو جاتا ہے۔ دعا نے اسے سمجھایا، لیکن کیا میرا دل اس وحی کا بوجھ سہ سکے گا؟ اب یکدم ہی ماہی کی کیفیت بدلی تھی اور دعا واقعی پچھتا رہی تھی کہ اس نے غلط وقت پر غلط بات کر دی، اور وہ بھی ایک غلط شخص سے۔ ماہی وہی بوجھ نہیں ہوتی، یہ تو کسی دل پر اللہ نازل کرتا ہے، اور یہ ایک انعام ہے، ایک اعزاز ہے۔ لیکن دعا، محبت کہیں میرے لیے روک تو نہیں بن جائے گی نا، بالکل ماما کی طرح؟ اس کی رندھی ہوئی آواز دعا کے کانوں سے ٹکرائی۔ اللہ نہ کرے ماہی، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ لیکن دعا، ایک آرمی آفیسر سے محبت کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ میں کتنی بزدل ہوں، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ میں نے پاپا کو کھویا ہے، میں انہیں ابھی تک بھولی نہیں ہوں، اور کسی اور کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ اور وہ اب دکھ میں گھر چکی تھی۔ ماہی دیکھو، میں نے بھی تو کی ہے نا تمہارے بھائی سے محبت، تم اپنے اس خوف کی وجہ سے کیا محبت سے منکر ہو جاؤ گی؟ اور اگر تم ہو بھی گئی تو تمہیں لگتا ہے کہ تم اب ان کی محبت کو دل سے نکال سکتی ہو؟ محبت تو آکاش بیل کی طرح روح کو جکڑ لیتی ہے ماہی، اس سے جتنا پیچھے چھڑانا چاہو گی نا، وہ اتنا ہی تمہیں اپنی لپیٹ میں لیتی جائے گی اور پھر جان کا روگ بن جائے گی۔ اس لیے اپنے خوف کو پیچھے چھوڑو اور محبت کو مت چھٹلاؤ۔ دعا اسے سمجھا رہی تھی اور ماہی نے فوراً اس سے کہا کہ میں بس کل تم سے بات کروں گی اب، اور ماہی نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ماہی کے دل میں وہ خوف پھر سے جاگا تھا جو اس کے والد کی شہادت کے بعد سے اس میں گھر کر گیا تھا۔ اب ماہین کمرے کے وسط میں بیٹھی تھی اور سامنے ہی تصویروں کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ ہر تصویر میں ماہین کے ساتھ وردی میں ملبوس ایک شخص سائی کی طرح موجود تھا، اور وہ تھے کرنل شاہ زیب، یعنی کہ ماہین کے والد۔ محبت کو اگر وہ کسی ایک لفظ میں بیان کر سکتی تھی نا تو وہ اپنے والد کا نام ہی لیتی۔ کندھے پر ستارے سجائے اور سینے پر پرچم سجائے وہ سر فخر سے بلند کیے ان تصویروں میں کھڑے تھے، اور ماہین کی یادوں کے پردے پر چند منظر لہرانے لگے۔
اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا جب وہ اپنے بابا سے پوچھا کرتی تھی کہ پاپا یہ شہزادی کو شہزادہ اپنے ساتھ ہی کیوں لے جاتا ہے ہر کہانی میں؟ وہ ننھی سی ماہین شاہ زیب صاحب کی گود میں بیٹھی ان کے بالوں کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے سلجھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، وہ اس لیے میری پرنسس کہ شہزادی کو ایک دن شادی کر کے چلے جانا ہوتا ہے نا، اور شہزادہ اسے ساتھ لے جاتا ہے اس لیے اپنے ہی دیس میں۔ لیکن پاپا اگر وہ اپنے پاپا کے بازو پر سر رکھ کر سونے کی عادی ہو تو اسے دوسرے دیس جا کر نیند کیسے آئے گی بھلا؟ اور شاہ زیب صاحب نے محبت بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو ان کی زندگی کی رونق تھی۔ لیکن بیٹا پھر بھی جانا تو پڑتا ہی ہے نا، شہزادی ساری زندگی اپنے پاپا کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ مجھے پرنسس مت بلایا کریں کیونکہ میں تو اپنے پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور شہزادی تو دور چلی جاتی ہے نا اپنے پاپا سے، مجھے نہیں جانا آپ سے دور۔ اور اس کی اس بات پر کرنل شاہ زیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے آپ تو پرنسس نہیں، آپ تو پری ہو نا، آپ جب چاہو اڑ کر مجھ سے ملنے میرے پاس پہنچ جانا، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے نا پاپا۔ وہ اٹھ کر سامنے پڑے میز پر سے چھلانگ لگا کر کرنل شاہ زیب کی گود میں آتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اور اب وہ ماضی کی یادیں یاد کرتے ہوئے تازہ کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ چہرہ بھگوتے آنسوؤں نے اسے ماضی کی حسین یادوں سے حال ملا کھڑا کیا تھا۔ اور اس نے کہا، I miss you پاپا، I miss you so much۔ کاش میں سچ مچ کی فیری ہوتی تو آپ سے ملنے کبھی بھی اور کہیں بھی پہنچ جاتی۔ وہ ان کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اس وقت جو اس کے دل کی کیفیت تھی وہ بتانے لگی، مجھے خوف آتا ہے اس وردی سے پاپا، میں روز اس وردی میں ملبوس کئی لوگوں کو زندگی کی بازی ہارتے دیکھتی ہوں پاپا۔ میں آج تک حیدر بھائی کے لیے ڈرتی ہوں تو میں ہادی سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ میں مما جتنا حوصلہ تو نہیں ہے نا کہ میں ایک آرمی آفیسر کی زندگی میں شامل ہو سکوں۔ اور اب وہ زار و قطار رو رہی تھی، سامنے رکھی تصویر بار بار دھندار رہی تھی۔ مجھے ان لمحوں سے خوف آتا ہے جو آپ کی شہادت پر ہم سب پر گزرے تھے، اور وہ اپنے دل کا حال اس تصویر سے کہہ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی زندگی میں کیا کرتی تھی وہ۔ اسے آج بھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس وقت بھی وہ سب چھوڑ کر اور ہر بات بھول کر صرف اسے ہی سن رہے ہیں۔ وہ ان سے اپنا ہر خوف بیان کرتی تھی۔ واقعی باپ کا سایہ سر پر رہے تو یہ بیٹیاں ہر خوف اور دکھ سے آزاد ہوتی ہیں۔ ایک مہربان شخص ہر پل اپنی شفقت کا سایہ ان پر کیے رکھتا ہے، لیکن اگر وہی سایہ چھن جائے تو دھوپ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے اور زمانے کی سختی کا پھر پتہ چلتا ہے۔ حیدر نے اسے ایک بھائی سے بڑھ کر ایک باپ اور ایک دوست کی طرح پالا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ انسانوں کی کمی ہمیشہ زندگی میں رہتی ہے، اور کرنل شاہ زیب ماہین کی زندگی کی وہی کمی تھے۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔
जी जनाब, बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। और इस नॉवेल की एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें अगर एक डिप्रेसिंग सीन होता है तो अगला एंटरटेनिंग जरूर होता है, और पिछले की जो थोड़ा अफसोस और दुख होता है ना, उसको कम कर देता है। तो अब जो अगला सीन आ रहा है उसमें फाइनली रिश्ता लेने जा चुके हैं राशिदा बेगम और ज़ीशान साहब माही के घर पर। दूसरे दिन वो दोनों जाते हैं माही के घर पर, और माही इस वक्त होती है हॉस्पिटल में। कुछ ही देर में वहां बैठने के बाद उन्होंने अपना मौकिफ जब राशिदा बेगम के सामने रखा तो वो बोली कि हादी तो बहुत अच्छा लड़का है और बिलाशुबा माही के हक में बेहतर ही होगा ये कि अगर उसकी शादी हादी से हो जाए, लेकिन फिर भी मैं माही से और हैदर से मशवरा तो करना चाहूंगी ना, और उम्मीद है कि आप लोगों को कोई एतराज भी नहीं होगा। उन्होंने साफ कोई से कहा, अरे नहीं सादिया, इसमें एतराज की भला क्या बात है, घर की तो बात है, और मशवरा करने के बाद ही जवाब देना, बेशक हैदर से भी मशवरा कर लेना। राशिदा बेगम ने मुस्कुराकर कहा। और खाना खाने के बाद वो लोग रुखसत हो गए तो सादिया बेगम ने हैदर से बात की। अब इतने आराम से रिश्ते की बात हो गई तो ना तो मुझसे हजम हो रही है और ना ही साथ से, और हम दोनों क्या सोच रहे हैं ये, अरे ये क्या भाई कोई स्टार प्लस वाला सीन नहीं होगा, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, कोई फटे शटे नहीं होंगे, इतने आराम से हो जाएगा रिश्ता, मजा नहीं आया। खैर सीन खत्म हो चुका है, बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। अगला सीन थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हैदर को पता चलता है कि हादी ख्वाहिशमंद है माही से शादी करने के लिए, तो वो करता है उसे कॉल और काफी बातें होती हैं उन दोनों के दरमियान। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है। हादी अभी राशिदा बेगम से सब तफसील सुनकर आने के बाद लेटा ही था कि उसका मोबाइल बज उठा और स्क्रीन पर हैदर का नंबर जगमगा रहा था और हादी ने कॉल रिसीव की। और कॉल रिसीव करते ही हैदर ने उससे कहा स्काइप पर आओ वीडियो कॉल पर। और हादी के हेलो के जवाब में हैदर की जो संजीदा सी आवाज गूंजी थी ना, उसने थोड़ी देर के लिए तो हादी को थोड़ा सा परेशान कर दिया था। हादी ने फौरन से लैपटॉप ऑन किया और स्काइप पर कॉल की। हैदर सोफे पर बैठा था और उसके चेहरे से उसके ख्यालात तक रसाई आज हादी को मुमकिन नहीं लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त उसके तासुरात कैसे थे। और पहली बात जो हैदर ने उससे कही वो ये थी, तुम मुझे दोस्त समझते हो या नहीं हादी? और उसकी संजीदा सी आवाज पर हादी ने हैरत से उसे देखा। ये कैसा सवाल है हैदर, तुम आज दोस्ती पर सवाल क्यों उठा रहे हो? हादी के लिए ये रिएक्शन बिल्कुल ही गैर मुतवक्के था। अंकल आंटी हमारे घर आए थे कल हादी, और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया इस बारे में। उसकी संजीदगी में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया था। और उसकी इस बात पर हादी ने गहरा सांस लिया और कहा कि दरअसल हैदर मुझे लगा कि तुमसे इस सिलसिले में बात करना शायद ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि माही तुम्हारी बहन है और मैं नहीं चाहता था कि तुम कुछ भी गलत बात अखज़ करो, मेरी किसी भी बात से, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब हादी जिस हद तक क्लियर एक्सप्लेनेशन उसे दे सकता था उसने उसे देने की कोशिश की, और हादी भी अब संजीदा हो चुका था। हैदर फिर कहने लगा, तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत मतलब अखज़ करता? क्या मैं तुम्हें और माही को नहीं जानता जो मैं ऐसा करता? हादी तुम दोनों ही बहुत अहम हो मेरी जिंदगी में, पर तुम्हें सबसे पहले तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना।
ہاں آئی ایم سوری حیدر. ہادی اب نادم تھا. اسے اب احساس ہوا تھا کہ اسے پہلے حیدر سے بات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ بات گھر والوں کے ذریعے اسے پتہ لگتی. لیکن ایک طرح سے وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک تھا کہ اگر وہ حیدر سے بات کرتا اور کوئی بھی اعتراض یا اس کی کوئی بھی بات غلط وے میں پہنچتی دوسری سائڈ تو کافی مسئلے ہو سکتے تھے. اس لیے پیرنٹس کی انوالومنٹ اچھا ڈیسیژن تھا. چاہے وہ اس کا بیسٹ بڈی تھا، لیکن اس وقت بات اس کے بیسٹ بڈی کی بہن کی ہو رہی تھی. اور پھر ہادی نے فوراً حیدر کو کہا، حیدر اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں اپنا مطالبہ واپس لے لیتا ہوں. ہادی نے پتہ نہیں کس دل سے بات کہی تھی، لیکن وہ سنجیدہ تھا. حیدر نے بھی فوراً جواب دیا کہ میری نظر میں تو ماہی کے لیے تم سے اچھا انتخاب اور کوئی ہے ہی نہیں ہادی. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر تم ماہی سے شادی کرو گے، مگر آگے وہ کچھ کہہ نہیں سکا، اور اس کا یہ مگر کسی پھندے کی طرح ہادی کے گلے میں پھنسا تھا. لیکن حیدر خاموش رہا، اور ہادی نے آخرکار اس سے پوچھا، مگر کیا حیدر؟ دراصل ہادی مجھے لگتا ہے کہ ماہی اس سب کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوگی. تم جانتے ہو نا کہ اس وردی سے کتنا خوف کھاتی ہے ہادی. پاپا کی ڈیتھ کے بعد سے اس پر ایک خوف ستاری ہو گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے اس خوف سے باہر نہیں نکال سکا ہے. وہ تو رات کو بھی نیند میں ڈر جاتی ہے. ہاں ابھی وہ کچھ بہتر ہے، بہت مشکل سے وہ ابھی بھی تھوڑا سا سٹیبل ہوئی ہے. اس کا یہ فوبیا ڈپریس تو ہوا ہے، لیکن ختم نہیں ہوا ہے ہادی. اسے تو میرے بارے میں بھی ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے، اور ایسے میں تم سے شادی. اور وہ کچھ کہتے کہتے ایک پل کو رکا، اور پھر اس نے کہا کہ بس مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ منع ہی نہ کر دے. اور حیدر نے آخرکار اپنا خدشہ ظاہر کیا. اور اس کے بعد ہادی نے کیا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں حیدر. میں اس کے اس خوف کو بھی دور کر دوں گا. اس کی ذات کا جو اعتماد ہے وہ لوٹا دوں گا. مجھے اپنے جذبوں کی شدت اور سچائی پر پورا یقین ہے. بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو اسے منانے میں. اگر وہ منع کرتی ہے تو ہادی پورے دل سے یہ کہہ رہا تھا، لیکن آگے وہ بات نہیں کر پایا. تو حیدر کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، اور میں اس سے بھی کل بات کر لوں گا. ٹھیک ہے، حیدر نے اسے تسلی دی. اور ہاں ایڈیٹ، دوبارہ یہ مت سوچنا کہ میں کبھی تمہیں یا پھر ماہی کو غلط سمجھوں گا. ہر رشتہ نا اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور مجھ سے جڑے رشتوں کی یہ بنیادیں بہت مضبوط ہیں، جن میں شک کی دراڑ کبھی نہیں پڑ سکتی. سمجھے مسٹر ہادی؟ اس نے دوست پر اپنی دوستی کا حق جماتے ہوئے اس سے بات کی. اور واقعی کوئی بھی رشتہ ہو، اعتماد بہت ضروری ہے. اعتماد کے بغیر چاہے دوستی ہو، محبت ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، وہ نہیں چل سکتا. اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ہوئی یہاں پہ ختم. آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے؟ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے حیدر ماہی کو تیار کرتا ہے ہادی سے شادی کرنے کے لیے، اور اس کا کیا جواب ہوتا ہے، اور کیا بحث مباحثہ چلتا ہے، اور آخر میں کون جیتتا ہے. کیا دل کی جیت ہوگی یا پھر دماغ کی؟ یہ تو جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا دل کی خواہش اتنی جلدی بھی پوری ہو سکتی ہے؟ کیا رب نے اس کی دھڑکن سے نکلنے والی دعا پر کن کہہ دیا تھا؟ کیا وہ محبت کو پا لینے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے؟ اور کیا اللہ اس پر اتنا مہربان ہے کہ دل کی خواہش کو زباں پر لانے سے پہلے ہی وہ اسے پورا کر دے؟ اور یہ کچھ کیفیات تھی ماہی کی جب اس نے پہلی بار سعدیہ بیگم کی زبانی ہادی کے رشتے کا سنا تھا. کیا تھا اس کا ری ایکشن؟ جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں.
तो कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।